अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा कौसर अली। प्रोग्राम सच का सामना हिम्मत के साथ में हाजिर हूं। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पे मैं स्पेशली हमारी रेगुलर स्पेशल गेस्ट बुशरा ए खान से सवालात करने वाली हूं, वो ज़्यादातर बच्चों से रिलेटेड हैं और उनकी तालीम से रिलेटेड हैं। क्योंकि जैसा कि पता है आपको कि हमारे जो आजकल बच्चे जिन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, स्पेशली तालीम के हवाले से, तो इसमें क्या होना चाहिए, क्या बेहतरी ला सकते हैं और बच्चों को किस तरह से हम इंगेज कर सकते हैं एक्टिविटीज़ में और उनका माइंड किस तरह से बरकरार रख सकते हैं तालीम के हवाले से। तो चलिए चलते हैं, अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और उनसे सवालात के जवाब देते हैं। अस्सलाम वालेकुम बुशरा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसा कि आपको पता चल गया है कि आज जो हमारा टॉपिक है वो ज़्यादातर बच्चों के अराउंड घूमेगा। तो मतलब जिन चीज़ों का सामना आजकल बच्चे कर रहे हैं, जो भी अभी लास्ट ईयर से हमारे साथ जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, पैंडेमिक्स चल रहे हैं, तो इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा मैंने नोटिस किया है कि तालीम से दूर होते जा रहे हैं और वो ज़्यादातर गैजेट्स की तरफ चले गए हैं। तो बच्चों का माइंड इसी तरफ रहे कि जब भी वो दोबारा कम बैक करते हैं, अपनी नॉर्मल रेगुलर रूटीन में आते हैं, तो उसमें किस तरह से बच्चों को हम पढ़ाई की तरफ राग़िब रखें? देखिए, ये थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हुआ है कि फैमिली में ऐसा होता है ना, जैसे वेकेशंस होती हैं, विंटर वेकेशन, समर वेकेशंस, ये सब होती हैं, तो उसके बाद भी बच्चे उनमें इतनी कैपेसिटी होती है ना कि वो बाद में उसको दोबारा से उस चीज़ को रूटीन में लाते हैं अपनी। ठीक है, वो 2 महीने की रूटीन या 10 डेज़ की रूटीन, 15 डेज़ की रूटीन जो भी होती है, उसके बाद वो वापस अपनी रूटीन में आ जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये हुई है कि कोई टाइम पीरियड सेट नहीं है। अच्छा, प्लस ये कि अगर मदर वर्किंग वुमेन है, वो भी घर में है, फादर हैं तो शायद किसी रीज़न से अगर वो भी हैं, और फिर बच्चे भी हैं साथ, तो पूरी फैमिली जो है ना वो एक बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी है। अच्छा, जब आप डिस्टर्ब होते हैं तो सबसे पहले आपकी रूटीन डिस्टर्ब होती है। उसमें ये होता है क्योंकि एक टाइम टेबल सेट होता है। अब ज़ाहिर है मॉर्निंग की ये सारी एक्टिविटीज़ होती है, स्कूल ऑब्वियसली, क्योंकि वो आपके बहुत ही मोस्ट ज़्यादा फ्रेशनेस का जो टाइम जिसे कहते हैं, स्पेशली आफ्टर फजर, तो वो चीज़ जो होती है ना, और पेरेंट्स भी सो रहे होते हैं अब एग्जैक्टली, बल्कि उस वक्त सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। हाँ। कि ज़्यादातर घरों में ये हो रहा है कि अच्छा चले अब बस थोड़ा सा और जाग रहे हैं, फजर पढ़ के फिर सो जाएंगे। और हम भी शायद गुजरे इस चीज़ से क्योंकि देखिए ज़्यादातर जब से ये टाइम आया है, तो जब से क्या हुआ है कि लेट नाइट तक मूवीज देखना, ड्रामे देखना या गेम्स में लगे रहते हैं बच्चे। एक ऑनलाइन क्लासेस पे भी अगर हम हैं तो वो भी एक टाइम लिमिट में ही है ना। देखिए, उसके बाद बच्चों के हाथ में गैजेट्स हैं, किसी ना किसी बहाने के। ऑनलाइन क्लासेस का तो ऐसा है कौसर कि मुझे या तो शायद बच्चों ने कोई मुश्तरका दुआ की थी कि आप ये देखिए कि पहले हम मोबाइल के यूज और मिस यूज की बात कर रहे थे। ठीक है, अब बच्चों के हाथ में नहीं होना चाहिए, हार्मफुल है, यूं ये फ्ला, जो भी सारी बातें थी। उसके बाद एक ऐसा टाइम पीरियड आया कि हमें एजुकेशन सिस्टम को उसको फ्रेश रखने के लिए वो अब जब ऑनलाइन पे कन्वर्ट हुआ, अच्छा उससे सिर्फ पेरेंट्स और स्टूडेंट ही डिस्टर्ब नहीं हुए, टीचर्स भी डिस्टर्ब हुए, और बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक चीज़ होती है ना जो थ्रू आउट चल रही होती है आपकी। ठीक है, अब वो जब चीज़ आई तो देखिए, फेस टू फेस बैठ के जिस तरह से बात करना और कॉल पे बात करना फ़र्क होता है। इसी तरह से जो एक क्लास में बैठ के एक अटेंटिव स्टूडेंट जो एक क्लास में बैठ के एक टीचर से एक जो है ना कोई भी लेसन जो है वो ले रहे होते हैं या कुछ सीख रहे होते हैं, कोई भी एक्टिविटी हो रही होती है, उसकी बात कुछ और होती है। उसमें होता है कि कोई बच्चा ऊँग भी रहा होता है तो टीचर उसको पॉइंट आउट करती है, एक्टिव रहना पड़ता है। अब इसमें आप टीचर अपना 100% दे रहे हैं, ठीक है, या पेरेंट्स आधी आंखें बंद है आधी खुली हुई है, बच्चे बेचारे के बच्चे भी ऐसे ही कर रहे हैं ना कि उठे और बैठ गए। हमारे आपके घरों में भी बच्चे हैं जो कि हमें पता है कि आंख खुली है नहीं खुली के, कैमरा ऑन है ऑफ है, जो भी है उसको साइड में ऑन करके रख दिया, टीचर को लग रहा है कि बच्चा क्लास ले रहा है, बच्चे क्लास ले रहे हैं। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, क्योंकि देखिए जो असेंबलीज होती हैं वो कितनी काउंटेबल है। बिल्कुल, ठीक है, बच्चा जब सुबह 6 बजे या 7 बजे उठ रहा है, 8 बजे तकरीबन ये होता है कि जी 8 o'clock आपकी असेंबली स्टार्ट हुई, आपका स्कूल जो है वो टाइमिंग स्टार्ट हुई, आप गए, थोड़ा सा फ्रेश हुए, आपने जी दुआ पढ़ रहे हैं, कौमी तराना हो रहा है, फिर उसके बाद अगर कोई उसमें कोई आपकी कोई एक्टिविटी है या कोई उस वक्त आपका वो काम होने के बाद जब आप क्लासरूम्स में जाते हैं तो वो एक
ایک انرجی کے ساتھ بچے کیونکہ دیکھیں ان چیزوں سے ڈسپلن رہتا ہے, بالکل ڈسپلن رہتا ہے. اب نہ کوئی اسمبلی ہے, نہ کوئی قومی ترانہ ہے, نہ کوئی دعا ہے, آنکھیں ملتے ہوئے وہ بیچارے اٹھ رہے ہیں تو وہ کیا سیکھیں گے؟ اس کے علاوہ اب جب آپ پراپر یونیفارم میں اسکول جاتے ہیں تو آپ کے اندر ایک پورا ڈسپلن مینر جو ہے نا آپ کے اندر سما جاتا ہے کہ جی نیلز کٹ کرنے ہیں, پراپر ہیئر آپ کے ہونے چاہیے, پراپر یونیفارم ہو, تو اس سے بچوں کو نیٹ اینڈ کلین کا بھی احساس رہتا ہے. ابھی اگر آپ اچانک سے کسی دن بچے کو بلائیں, اور اگر ابھی جیسے بیچ میں کچھ دنوں سے اسکول کھلے بھی تھے تو ان دنوں ہم جو ٹیچرز ہیں وہ ان چیزوں کو فیس بھی کر رہے تھے کہ بیٹا نیل کٹ کیجیے آپ نے ابھی تک, یا ہیئر کٹ بچوں کے بہت بڑے ہوئے. تو یہ چیزوں پہ تھوڑا دھیان پیرنٹس کو بھی رکھنا چاہیے کہ اگر ہم آن لائن پر ہیں اور ہم فزیکلی کلاسز نہیں لے رہے ہیں تو پیرنٹس کو اسی روٹین میں تھوڑا سا رکھنا چاہیے. لیکن کچھ چھوٹی کلاسز کے بھی میں نے بچے ایسے دیکھے ہیں, بڑے بڑے ہیئر کٹ ہیں, سٹائلز بنے ہوئے ہیں, یہ یہاں سے ریزر, اور یہ اصل میں پتہ ہے اس کا ریزن کیا ہے؟ دیکھیں پیرنٹس کو بھی کسی حد تک یہ یقین ہو گیا ہے کیونکہ دیکھیں نقصان تو ہوا ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, نقصان ہوا ہے اور سب کا ہوا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ایک وبا ہے اس کی وجہ سے. اب اگر ہم اس کو اگنور بھی کرتے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے تو احتیاط لازم ہے کیونکہ بچوں کا معاملہ ہے. اچھا پھر اگر بچے, آپ نے سنا ہوگا کہ جیسے بچے اسکول گئے, ایک بچی کون سے اسکول کی تھی مجھے اس وقت نام اس بچی کا یاد نہیں آ رہا, آئی تھنک 8 یا 9 کی اسٹوڈنٹ تھی وہ, جس سے وہ بچی جو ہے ماسک اس نے ویئر کیا ہوا تھا اور وہ اس کی ڈیتھ ہوئی ہے کیونکہ اس کو چکر آیا ہے, وہ گری ہے. آپ 24 آورس ماسک اپلائی نہیں کر سکتے, اس کو ویئر کرنا ویسے ہی ہارمفل ہے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کسی پرائمری بالکل ہی نرسری یا پریپ یا 1 یا 2 اس کے بچے سے, تو وہ تو بالکل اس چیز کے, تو وہ اگر اسکول جا بھی رہنا تو آپ یقین کریں میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں, بچہ کچھ سیکھ کے نہیں آ رہا ہوگا. بالکل. اچھا اور ایک بات اور بھی دیکھی گئی ہے کہ جب آپ ان دنوں میں اسکول اگر کچھ دنوں کے لیے بھی لاک ڈاؤن ہٹتا ہے اور بلاتے ہیں اور SOPs کو فالو کروانے کے لیے بھی, اور بہت سارے اسکول فالو کروا بھی رہتے ہیں نا, لیکن وہ بظاہر کروا رہے ہوتے ہیں کیونکہ دیکھیں چاہے چھوٹا بچہ ہو چاہے بڑا ایک 9 میٹرک کا یا 8 کلاس کا بچہ ہو, نہیں ہو رہے ہوتے اس حساب سے SOPs فالوز, کیونکہ بچوں کو کتنا روک سکتے ہیں آپ, چاہے کلاسز میں کیمراز لگے ہوئے, بالکل اس کے باوجود بھی آپ کتنا روک سکتے ہیں بچے کو. بچے ہیں وہ تو ایک دوسرے کے قریب بیٹھیں گے, بات کریں گے, بالکل قریب بیٹھیں گے, بات کریں گے. اور وہی پورے اگر 5 گھنٹے 6 گھنٹے کی اسکول ہے, آپ کے کلاسز ہیں, تو آپ مستقل نہیں لگا سکتے. بالکل, مطلب یہ چیز بھی بچے کے لیے نقصان دہ مطلب ہو جائے گی نا, کہ کیونکہ دیکھیں لازمی سی بات ہے, اب اگر آپ اتنے ایک تو کروشل ٹائم پیریڈ میں آپ بچے کو بھیج رہے ہیں, اور اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ 50% پیرنٹس ظاہر ہے ڈر ہوتا ہے ان کو کہ آیا بھیجیں یا نہیں بھیجیں, اور اگر اس کلاس میں ہلکا سا بھی آپ کو یہ شک ہوتا ہے کہ کوئی بچہ انفیکٹڈ ہے یا کوئی ویسے بھی اگر کوئی وائرل میں ہے, تو ٹیچر کی بھی جو توجہ ہے وہ ظاہر ہے ادھر ڈائیورٹ ہوگی, اور پھر وہ بچے بھی کانشیس ہو جاتے ہیں, پھر وہ اپنے پیرنٹس سے بتائیں گے جا کے, تو بچے وہ کہیں گے نہیں ٹھیک ہے تم گھر پہ. تو یہ اتنا زیادہ مطلب ایک اتنا زیادہ ڈسٹرب ہو گئی یہ چیز کہ اس سے ہوا یہ کہ ابھی تک تو بالکل ٹریک سے ہٹ گئے. اور بینگ اے مدر, جیسے میں خود پریشان ہوں کہ بچے کے لازمی سی بات ہے اب جن کے 9th کے بورڈ سے جنہوں نے پیپرز دینے ہیں یا انٹرمیڈیٹ ہے یا اس طرح سے, تو وہ بچے کہتے ہیں کہ اب ہم اس ٹائمنگز تک اگر ہم پڑھ بھی رہے ہیں تو کیا شیورٹی ہے کہ ہمارے ایگزامس ٹائم پر ہو جائیں گے. اب اچانک سے ایسا کچھ, تو یہ ایک ایسی چیز ہو گئی ہے کہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. تو چھوٹے بچوں کو آپ اگر روٹین میں رکھیں, آپ ان کی ایکٹیویٹی بالکل رکھیں, لیکن اتنا اسٹارٹ میں ہی بیچارے پیرنٹس بھی پریشان ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی ابھی بس کچھ سمجھ میں نہیں, پینک کریٹ ہو جاتا ہے. تو ایک پینک اس طرح سے کریٹ ہوا. اسٹارٹ میں ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس سب کو ہی ہر چیز کو ایک نئی ایپس کو اڈاپٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے, تو سبھی کو, پیرنٹس کو, سب کو, ٹیچرز کو, اسٹوڈنٹ کو, سب کو پرابلم ہوا. اچھا اس چیز سے ہاں مجھے ایک چیز اور یاد آئی کہ دیکھیں بہت سارے پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں, ٹیچرز تو چلیں اوبویسلی لازمی سی بات ہے وہ ٹیچنگ کے شعبے میں ہے, تو انہوں نے تو اگر ان کو اسکلز نہیں بھی, ان کو وہ چیز میں کہیں کچھ کمی ہوگی تو وہ سیکھ لیں گی, ٹھیک ہے. لیکن کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو خود نہیں اگر پڑھے بھی ہوتے تو ان کا ایک ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو انہوں نے پڑھانا ہے, اور وہ ان کو جاری و ساری رکھا ہوتا ہے, اور وہ یعنی وہ ہوم ورک بھی نہیں کرا پاتے, تو اس کے لیے وہ ان کو ٹیوشنز پرووائڈ کرتے ہیں. اب وہ کیسے آن لائن کلاسز, مطلب
ایک اتنی عجیب سی چیز ہے کہ اگر آپ اس پہ سوچنے بیٹھے ہیں تو ہم 10 پروگرام ہمارے سوچتے میں نکل جائیں گے کہ حقیقت میں کہ ہم ایک سائڈ دیکھ رہے ہیں، تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہیں. اچھا پھر وہ بچہ کس سے مدد لے گا؟ چلے تھوڑا بڑا بچہ ہے، اگر 5th کے بعد کے اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ تو تھوڑا بہت کر لیں گے، لیکن وہ کیا ہوتا ہے پھر بچوں میں ایک چیز یہ کہ ٹیچر اس طرح سامنے ہے نا جی، وہ آن لائن کلاسز ہیں، ٹیچر سامنے نہیں ہے، خود موجود نہیں ہے نا ان کی شخصیت، تو وہ اس کو تھوڑا لائٹ لے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے. اچھا کہیں میں نے یہ بھی دیکھا کہ پیرنٹس سو رہے ہیں، اچھا انہوں نے بچوں سے کہہ دیا کہ آپ کا اس ٹائم آپ کی آن لائن کلاس ہے، آپ جو ہے وہ یہ اٹینڈ کر لیجئے گا. اب مجھے ایک بات بتائیے کہ جب پیرنٹس جو کہ لازمی سی بات ہے ایج میں ہر لحاظ سے بچے سے وہ بڑے ہیں، جب وہ اس وقت اس چیز کے لیے نہیں راضی کر پا رہے اپنے آپ کو، تو وہ بچہ اپنے پیرنٹس کو یہ ادھر نہیں تھوڑا دیکھ رہا ہوگا کہ یہ مجھے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جب وہ کہ سب سو رہے ہیں بالکل تو میں بھی سوؤں گا. تو وہ کیسے کلاس کو لے گا اور وہ کیسے سیکھے گا، وہ کیسے توجہ دے گا؟ بالفرض اگر وہ اس وقت کلاس میں اٹینڈنس اپنی لگوا بھی دیتا ہے اٹینڈنس کے تھرو، لیکن اس کا مائنڈ اس وقت وہ وہاں پریزنٹ نہیں ہے، وہاں پریزنٹ نہیں ہے، اور پلس وہ جو سیکھ بھی رہا ہے بیچارہ وہ بحالت مجبوری سیکھا، وہ اس کو بالکل بھی یاد نہیں ہوگا. اچھا اس میں جو ویسے تو دیکھیں ہر بچے کا ہی اوبویسلی لاس ہے، کیونکہ ظاہر ہے تعلیم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کی زندگی، لیکن اب جو پوزیشن ہولڈرز بچے تھے جو بہت ہی زیادہ ایمبیشیس ہوتے ہیں، جن کو یہ ہوتا ہے، تو وہ اتنا زیادہ ان کی پرسنالٹیز چینج ہوتی ہوئی دیکھی ہیں میں نے خود، جو میں نے مطلب ریئلائز کیا، اور کچھ بچوں سے جیسے میں نے دیکھا، کیونکہ لازمی سی بات ہے میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، پھر آپ کی فیملیز میں ہوتے ہیں، وہ بچے اپنے فیوچر کو لے کے ابھی سے اتنا ڈسٹرب، اور ان کا بنتا ہے ہونا کہ بالکل کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ وہ جو ایک کمپٹیشن ہے نا اس میں اس دور میں آپ سب کو لے آئے ہیں، کیونکہ اس میں آپ نے ڈیوائڈ کر دیے ہیں اپنے نمبرز، بالکل، اور اس میں جو سب سے پہلا سال ہمارا جو تھا لاسٹ ایئر کا، اس میں تو یہی ہوا نا کہ سب کو پاس کر دو. اب اس میں تو وہی ہے نا کہ اچھا برا سب برابر ہو گئے. اس چیز کا اس سے بھی بڑے غلط مطلب میں کیا کہنا چاہوں گی کہ اتنی غلط ایک ریت پڑی ہے، یا اتنا غلط ایک تاثر گیا، اور کہ بچوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے لاسٹ ایئر ہو گئے تھے، اس ایئر بھی ہو جائیں گے، کیا ضرورت ہے پڑھنے کی. تو مطلب یہ چیز نا ایسا لگ رہا ہے جیسے پختہ ہو گئی. اچھا کچھ پیرنٹس نے بھی ایکسیپٹ کر لی. جی اس میں کچھ قصور پیرنٹس کا ایسے بھی ہے کہ چھوڑو کیا کرنا ہے، آپ نے پڑھ کے پاس ہو جانا ہے. نہیں، اور کچھ پیرنٹس نے کیا کیا ہے کہ ایڈمیشنز بچوں کو نکلوا لیا اسکول سے، بالکل کہ چھوڑو اب جب پراپر چلے گا تو اس وقت ایڈمیشن دلائیں گے. بھائی کچھ بھی ہے، بہت سارے اسکولز ہی محنت کر رہے ہیں کہ آن لائن بھی پراپر لے رہے ہوتے ہیں، ان کے ٹیچرز پراپر لے رہے ہوتے ہیں، لیکن پیرنٹس کی طرف سے وہ آؤٹ پٹ نہیں آ رہا ہوتا. تو اس میں پیرنٹس کا بھی قصور ہے کہ بچوں کو اسکول سے ہی نکلوا لیا ہے. اب بچوں کا جو گیپ آیا ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ کتنا پیچھے ہو جائے گا. بعض بچوں کو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ان کو جو نارمل کامن ہماری اسپیلنگس تھیں ان کی وہ اسپیلنگ بھول گئے، ان کے ورڈز میں پروناؤنسیشن میں فرق آ گیا، ان کی ووکیبلری ہاف ہو گئی ہے اب تو. بالکل مطلب ایسا لگ رہا ہے جیسے ان کے جو کچھ انہوں نے بیچاروں نے سیکھا ہوتا ہے تو وہ حقیقت ہے، وہ بالکل ایک اچھا تعلیم میں یہ چیزیں تو جتنی کاؤنٹیبل ہوتی ہیں، پلس جو ایک ڈسپلن کا عنصر ہوتا ہے نا، جو ایک ڈیلی اسکول گوئنگ بچہ جو چیزیں اڈاپٹ کرنا، پھر اس کی پریزنٹیشن، اس کی ٹائم کی مطلب بہت ساری چیزیں، پھر وہ جی کون سے جو ہے نا وہ ٹائمنگز ایسے ہیں جو انہوں نے گیمز کو دینے. اب کیا ہو رہا ہے کہ بچے جو گیجٹس میں لگے ہیں اور جو ویسے ہی ان کی فزیکل ایکٹیویٹی تو کوئی رہی نہیں ہے، مینٹلی طور پہ بھی وہ پڑھائی سے ہو گئے ہیں ڈسٹرب. اچھا پھر ایسے گیمز ہیں کہ جس میں وہ اتنا زیادہ انوالو ہو گئے کہ وہ ایسا لگتا ہے جیسے سب اپنی فیملی سے بھی بیزار ہو گئے. کیونکہ دیکھیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں جی ہم نے ماسٹرز کر لیا ہے یا ہم نے پی ایچ ڈی کر لیا ہے، سیکھنے کا عمل تو زندگی کی آخری سانس تک چلتا رہتا ہے. میں نے بڑی اچھی لائنز اتفاق سے کل ہی میری نظر سے گزری ایک کہ نیور اسٹاپ لرننگ بیکاز لائف نیور اسٹاپس ٹیچنگ. زندگی تو ہمیں ایسی چیزیں سکھاتی ہے کہ آپ کہتے ہو کہ ہم نے یہ چیز سیکھ لی، نہیں ابھی خوش ہونے کی ضرورت نہیں، ابھی اگلا پڑاؤ باقی ہے.
تو پھر سوچیں کہ جب ہم پریشان ہو جاتے ہیں تو وہ بیچارے بچے تو ان کے ساتھ تو ذرا بالکل زیادتی والی بات ہے. بشرا صاحبہ ہمارے یہاں بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. ہاں تو ناظرین کہیں مت جائے گا کیونکہ بریک کے بعد ہم ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں کہ انفارمل لرننگ اور فارمل لرننگ کیا ہے. تو ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. تو بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ فارمل لرننگ اور انفارمل لرننگ کیا ہوتی ہے. تو اس کا جواب لیتے ہیں ہمارے گیسٹ سے. جی بشرا صاحبہ, بیسکلی فارمل لرننگ اور انفارمل لرننگ تو سبھی کو پتا ہوگا کہ بھائی فارمل لرننگ جو ہم ایک پراپرلی اسکول میں جو کلاسز لیتے تھے اور 1-to-1 ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا جو کنیکشن ہوتا ہے. انفارمل لرننگ جو ہے وہ ہم نارملی اپنے ایکسپیرینس سے سیکھ رہے ہوتے ہیں, یا پھر اس کے علاوہ ہم کہیں کہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے تھرو, جو ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ ہوتی ہے اس کے تھرو سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ان دونوں میں زیادہ آپ کو کیا لگتا ہے افیکٹو کون سا ہے بچوں کے لیے؟ دیکھیے فارمل کے ساتھ تو ویسے ہی تھوڑا سا بھی خطرناک معاملہ چل رہا ہے, اور وہ تو اسٹارٹ سے چلی آ رہی ہے نا ہماری کہ یہ طریقہ ہوتا ہے, یہ ایک میتھڈ ہوتا ہے, بالکل چلی آ رہی ہے. اچھا بچہ یا بڑا کوئی بھی ہو, بچہ اسپیشلی زیادہ کیونکہ ہم اس وقت بچوں کی بات کر رہے ہیں, ایکٹیویٹیز سے, پریکٹیکل سے جو چیزیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان سے وہ زیادہ جلدی اڈاپٹ کرتے ہیں چیزوں کو, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ چیز ان کو نظر آ رہی ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ کچھ چیزیں انسان سن کے نہیں اس کو اتنا زیادہ امپورٹنس دیتا ہے جتنا وہ اس کو کر کے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ جیسے لائک اگر ہم پیرنٹس کی بات کرتے ہیں, جب تک وہ اسکول گوئنگ نہیں ہوتا تو وہ کر رہا ہوتا ہے جو اس کے پیرنٹس کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جب وہ اسکول جاتا ہے تو یہ چیز بہت ساری مدرس کو یہ شکایت ہوتی ہے, لیکن یہ ہوتی ہے کیونکہ وہ آ کے گھر پہ آ کے مدر کی کریکشن کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہماری ٹیچر ہے وہ آلویز رائٹ. بچے وہ ٹیچر کی پورا گیٹ اپ کر کے گیٹ اپ, وہ کہتے ہیں حرف آخر ہے جو ہماری ٹیچر کی بات ہے نا. اچھا یہ ان بچوں کی معصومیت اور ان کی محبت کیوں, کیونکہ اس میں ڈیفینیٹلی اس ٹیچر کی محنت ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو اتنے اچھے سے گروم کر رہی ہوتی ہے اور اتنے اچھے طریقے سے لے کے چل رہی ہوتی ہے کہ بچے کہتے ہیں کہ بس جو یعنی اگر کوئی بک میں اکثر آپ نے دیکھی ہوں گی پوئمز ہوتی ہیں, تو جس اسٹائل میں ان کی ٹیچرز پوئمز ان کو یاد کرا رہی ہوتی ہیں تو وہ بچے بالکل تسمس نہیں ہوتے وہ اپنی اس پوائنٹ سے نا. تو اسی طرح جو ہماری جتنی بھی انفارمل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ایجوکیشن کے ہیں, آپ ان کو تو بچہ ان سے زیادہ سیکھتا ہے. اچھا اس سے ایک اور یہ بھی ہوتا ہے, زندگی یاد رہتی ہے, زندگی یاد, کیونکہ دیکھیے بچے بھی ظاہر ہے بور ہو جاتے ہیں. اب آپ ان کو بیٹھ کے بلیک بورڈ پہ یا وائٹ بورڈ پہ یا کسی بھی چیز کی مدد سے آپ ان کو ایک ہی کلاس میں 5 گھنٹے, تو بچے نا تھوڑی دیر بعد وہ بالکل اس کو کچھ نہ کچھ چینج چاہیے, کسی مطلب اس میں ایریا میں لے کے جائیں. کلرز کے نام آپ نے بتانے ہیں تو وہ اب آپ نے کسی فروٹس کے تھرو یا کسی بھی فلاورس کے تھرو, یا وہ چیزیں بچے, کیونکہ آپ کے سراؤنڈنگز میں بہت ساری چیزیں مسلسل رہتی ہیں تو وہ چیزیں بچے زیادہ. اچھا ایک مزے کی چیز یہ ہے کہ بچپن میں میرے ساتھ بھی ایسا بہت ہوتا تھا کہ بکس دیکھ کے نیند بڑی اچھی آتی ہے. کچھ بچوں کا لطیفہ ہے نا کہ رات میں نیند نہیں آ رہی تو کوئی بھی بک کھول کے بیٹھ جاؤ. ویسے یہ پتہ ہے یہ حقیقت بھی ہے کہ واقعی جب آپ کو اگر بکس ریڈنگ آپ کو کریز ہے نا اس چیز کا تو وہ بہت فائدے مند چیز ہے. کیونکہ دیکھیں اس سے 2 کام ہوتے ہیں, ایک تو آپ کو ووکیبلری, آپ کی نالج, آپ کو نالج گین ہوتی ہے, پلس یہ کہ آپ کی جو ہیبٹ بن رہی ہے وہ ایک اچھی چیز, کیونکہ کوئی بھی بکس ایسی نہیں ہوتی کہ جو آپ کو کوئی غلط چیز سکھائے, ٹھیک ہے. تو بچوں کو ایک تو کیونکہ اب ہماری کیا ہوتا ہے کہ جو بھی کورس کی بکس ہیں, جو لیسنز ہیں, اب وہ اسی لیے ان کو نیند آتی ہے ان کو دیکھ کے, کیونکہ اس میں ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا. نیند کب آتی ہے انسان کو, یا بیزاری اس وقت ہوتی ہے جب ان کو کوئی اس میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے, تو آبویسلی وہ پھر اس کو بس ایسے ہی کریں گے. کیونکہ دیکھیں اگر ہم دیکھیں تو ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ اس لیے زیادہ افیکٹو لگ رہی ہے مجھے, اور بہت سارے اسکول میں اس چیز کا اسٹارٹ اپ ہو بھی گیا ہے, لیکن پھر بھی ابھی بھی بہت سارے اسکول ہیں جو ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ پر نہیں آئے ہیں, جبکہ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ زیادہ امپورٹنٹ ہے, ایک بہت امپورٹنٹ رول لگتی ہے یہ بھی. کیونکہ دیکھیں اگر ایک بچہ ہے اس کا انٹرسٹ نہیں ہے, نارملی زیادہ تر بچوں کو ڈرائی سبجیکٹس میں انٹرسٹ نہیں ہوتا, لائک پی ایس ٹی لے لیں یا کچھ بھی آپ اس کو بولیں. اب اگر ہسٹری میں اس کا انٹرسٹ نہیں ہے, اب آپ کو ایز اے ٹیچر اس کو انٹرسٹ ڈیولپ کروانا ہے, تو دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں. آپ اس کو جو ہے وہ ان کے پکچرز دکھائیں, ان سے ریلیٹڈ اس جگہ کی ویوز بتائیں. فار ایگزامپل ہمارے بہت نارمل ٹاپکس ہیں لائک مونجو دڑو,
मोइंजो दड़ो पे आप प्रोजेक्ट्स बनवा सकते हैं. अगर वो प्रोजेक्ट बनवा कर उस पर आप मेंशन करवाएं बेटा ये चीज़ है, या उससे रिलेटेड कोई वीडियो दिखाएं, तो वो जो उसके दिमाग में बैठेगा, बजाय इसके कि वो जो कॉपी में लिखा हुआ है और वो जो सदियों से सवाल जवाब चलते आ रहे हैं, उसके बजाय उसको वो डायरेक्ट एक्टिविटी से जो सीखेगा वो सारी जिंदगी याद रहेगा. बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है. और बल्कि देखें, अगर आप किसी बड़े, यानी बड़े से मुराद ये कि अगर आप किसी ऐसे शख्स से बात करें जो कि अपनी स्कूल के यूनिवर्सिटी लाइफ भी गुजार चुके हैं, ठीक है, और आप उनसे किसी ड्राई टॉपिक पे बात करें तो नॉर्मली होता है, क्योंकि बहुत कम अक्सर होता है, कुछ लोग जैसे हिस्ट्री है या मैथ्स है, जिन लोगों का इसमें इंटरेस्ट है तो उनके लिए तो ये वाओ एक्सीलेंट वो वाली चीज़ है. लेकिन कुछ लोग जबकि मैथ्स तो हमारी समझे कदम कदम की साथी है, इसी तरह से जो हमारी हिस्ट्री है. बच्चे को जब तक बेसिक पता ही नहीं है और आपने उसको तालीम इसी तरह से देनी है कि जी आप बुक ओपन करें और उसका पेज नंबर निकालें और पाकिस्तान में ये पहाड़ है और इसकी लंबाई चौड़ाई और फलाना और ये, तो वो बच्चा तो ना यूं देख रहा है कि मतलब वो पता क्या, बच्चों से अक्सर हमने ये समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये हो क्या रहा है, कि ये हमारी जिंदगी में क्या काम है इसका. बच्चे अक्सर ये कहते हैं एग्जैक्टली केमिस्ट्री का कोई फॉर्मूला है तो बच्चे कहते हैं इसका हमें क्या करना है, हमें तो बड़े होकर डॉक्टर बनना है या हमें तो बड़े होकर मेकअप आर्टिस्ट बनना है, कुछ भी, तो इसका हमारी जिंदगी में क्या काम. तो बच्चों को ये जितनी भी चीजें हैं, मैं समझती हूँ कि हमारे स्कूल्स को इस पर थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए कि बच्चों को इन चीजों के थ्रू ये बताया जाए कि इसका आपकी जिंदगी में कितना असर है और ये एक्चुअली में है. और सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी लेसन को क्लास में एक्सप्लेन करने से पहले मैं कहती हूँ पहले टीचर को खुद अपना होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए. ठीक है, हमारे यहाँ बड़े अफसोस की बात है लेकिन फुकदान है इस चीज़ का कि टीचर बुक या टॉपिक क्लास में ही जाके ओपन करती हैं और वो उनको ये होता है कि ज़ाहिर टीचर स्टूडेंट्स को क्या पता, ठीक है, वो उन्होंने देख लिया, अच्छा पढ़ लिया वो, अच्छा बच्चों ने अगर कोई सवाल कर भी लिया हम इस टॉपिक पे कल बात करेंगे, तो वो क्योंकि उनको उस वक्त खुद ही नहीं पता होता कि जब आपको खुद नॉलेज होगी ही नहीं तो फिर आप बच्चे को कैसे आप उस चीज़ को, उस पॉइंट को कैसे आप उसको डिलीवर करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे. तो लाजमी सी बात है जब तक बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप. अब आप बच्चे से पूछें क्या आपको पता है कि मोइंजो दड़ो क्या है, ये क्या नाम है, कोई बताएगा मुझे, तो बच्चे थोड़ा जवाब देते हैं. अब अगर आप आई, आपने 35 मिनट्स बस आप आई, आपने बोलती नहीं यहाँ मार्क कर ले, ये कर ले होमवर्क दिया और अच्छा वो रट्टाफिकेशन बस आपने क्या, वो रट्टू तोते थोड़ी हमने बनाने हैं. बच्चों को वाकई में अगर देखा जाए तो हिस्ट्री के बारे में या स्पेशली अगर हम बात करें तो रिलीजियस से रिलेटेड बच्चों को नॉलेज वाकई में बहुत कम है, बजाय इसके कि जो नॉन मुस्लिम, अगर हम बात करें, हम उनका बुरा नहीं कह रहे, लेकिन जो नॉन मुस्लिम हैं बच्चे या पेरेंट्स हैं उनको अपने उस मजहब के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज होती है, चाहे वो छोटा सा बच्चा आप उठा लें तो कोई भी सवाल करें उनको उसके बारे में बड़ी नॉलेज होती है. लेकिन अगर आज भी हम अपने छोटे बच्चों को उठाएं और कोई भी बात करें, कोई नॉर्मल जनरल सवाल भी करें ना, तो उनको इसके बारे में नहीं पता. आप छोटे बच्चों को ना उठाएं, आप मैट्रिक स्टूडेंट को भी उठा लें तो वो उनको नहीं पता. बड़े बच्चों को भी इस चीज़ की इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है. क्यों? क्योंकि आपने अपने सिलेबस में, हमारे सिलेबस में ये चीज़ स्टार्टिंग से नहीं है. वो इस सदियों से जो एक सिलेबस डिज़ाइन हो गया है वो ही चलता आ रहा है. बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों में चेंज लाना चाहिए. बिल्कुल लाना चाहिए, बल्कि जो हमारे तालीमी निज़ाम को, तालीमी निसाब को और इन सारे मज़ामीन को जो भी बैठ के डिज़ाइन कर रहे होते हैं या जो भी पब्लिशर्स हैं या जो, लाजमी सी बात है देखिए इनकी कुछ तो कॉन्वर्सेशन प्रिंसिपल से और जो भी इस तरह के लोग होते हैं उन सब से, ऐसा तो मैं नहीं मान सकती कि कोई कहे कि जी किसी ने ऐसे ही पब्लिशर ने बुक जो है ना वो जी पब्लिश कर दी और ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता. ठीक है, आप ये देखें अब इस दौर में बैठ के अगर आप बच्चे को कोई ऐसा टॉपिक देंगे कि जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं आगे पीछे, सही है, कि भाई कपास, अब एक अजीब सी बात है, अब आप कहेंगे जी ये कपास है, ये कपास का फूल होता है, तो कपास क्या है. अच्छा, एक उस बात पे मैं फिर बाद में आऊँगी, एक चीज़ और एक हम यहाँ पे उसको भी डिस्कस करेंगे कि हमारे बच्चों को ही नहीं, सिर्फ हमारे बहुत सारे टीचर्स भी, उनको खुद सही वर्ड ही नहीं पता होते कि इसको कहते क्या हैं. प्रोनाउंसिएशन में फर्क हो जाता है. प्रोनाउंसिएशन के अलावा उनको नॉलेज ही नहीं है. अब वो बच्चा जो देख रहा है वो अपनी टीचर से वो बच्चे ने बता दिया, अब बच्चे कहते क्या कपास,
What is this? कपास क्या, कपास क्या? भाई आप बताइए ना कि वो क्या है, कॉटन क्या है, क्या मतलब अच्छा वो इतना कितना इम्पोर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में. और बच्चे कहते हैं ये इतने 1901 की बात है, मैं सीऊं टीचर, ये क्या है, ये कौन सा. असल में मसला बच्चों का नहीं है, मसला जो है वो मैनेजमेंट का है, मसला टीचर्स का है, चाहे उसमें प्रिंसिपल, जैसे क्योंकि लाजमी सी बात, जैसे घर का सरबराह होता है तो स्कूल के जो हेड हैं, जो प्रिंसिपल हैं, या जो भी उनकी उसमें मैनेजमेंट में जो भी हेड, वो पहले आप देखें कि क्या आपके टीचर्स इतने कैपेबल हैं. अब बहुत सारे मॉन्टेसरी कोर्सेज होते हैं हमारे यहाँ, ठीक है. अच्छा जी ये मॉन्टेसरी डायरेक्टर्स हैं आप, ओके, तो आप में तो बड़ा पेशेंस होना चाहिए, ठीक है ना. अब अगर आप छोटे से बच्चे को आप जो है वो एक दफ़ा भी इग्नोर कर देंगी ना तो वो दोबारा आपके पास कभी भी नहीं आएगा, ये डांट देंगे. और उसको उस सब्जेक्ट से इतनी नफरत हो जाएगी, मतलब पहले उसको टेंशन होगी, फिर उसको वो बुरा लगेगा, फिर इन द एंड उसको उससे नफरत हो जाएगी कि उसके रिजल्ट्स तक पे असर पड़ता है. और ऐसा होता है कि क्यों, जस्ट उस टीचर के बिहेवियर की वजह से उसको उस सब्जेक्ट से बाकायदा नफरत सी होनी शुरू हो जाती है. क्यों? सब्जेक्ट बुरा नहीं होता, वो जो टीचर है ना, बिहेवियर. तो बच्चे ने उस चीज को देखा कि टीचर्स ऐसे भी होते हैं, तो वो फिर ऑब्वियसली बच्चे के रिजल्ट पे, उसकी शख्सियत पे, जब शख्सियत पे पड़ेगा तो फिर उसकी ज़िंदगी पे वो चीज़ एक चेंज चलती चली जाती है. और वो पता नहीं क्यों सही नहीं हो रही. तब मुझे तो हैरत इस बात पर होती है कि ऐसा नहीं है कि हमारे मुल्क में नॉलेज नहीं है या अच्छे टीचर्स नहीं हैं या किसी क्वालिफ़िकेशन की, एजुकेशन की, या मतलब किस चीज़ की कमी किस चीज़ की है. तो फिर वो चीज़ें क्या निकाली नहीं जा रही हैं अब तक बाहर, या उनको निकालने नहीं दिया जा रहा है. ये एक पॉइंट हो सकता है ना कि मतलब. अच्छा, और एक चीज़ और भी देखी गई है कि अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी लेवल पर, तो यूनिवर्सिटी में बच्चे जब जाते हैं तो देखिए सदाबहार वही एक सब्जेक्ट चलते आ रहे हैं, उसमें कोई नई चीज़ नहीं आ रही, ठीक है, जिद्दत नहीं है कोई. बिल्कुल. अब जब वो यूनिवर्सिटी में जब बच्चा आता है ना तो वो इतने सारे सब्जेक्ट देख के परेशान हो जाता है कि मैं किस सब्जेक्ट को चूज़ करूं, चाहे अगर उसकी परसेंटेज में कोई फ़र्क आ रहा है, ठीक है, या उसको कोई टेस्ट देकर क्लियर करके उसको एडमिशन लेना है. तो इन चीज़ों की अवेयरनेस मैं समझती हूँ कि हर स्कूल वालों को खुद से अपने स्कूल का, अपने तालीमी निज़ाम बेहतर करने के लिए खुद से अपने स्कूल में इस सेशंस रखने चाहिए, मंथली या हर एवरी 2 months में, या जैसा भी अपने हिसाब से हो सकता है. क्योंकि बच्चों को अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की कि हमें कौन कौन सी फील्ड चूज़ कर सकते हैं. बच्चों को सिर्फ वही गिनती के 2-4 प्रोफेशन पता है, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट या टीचर. इनके अलावा बहुत सारी फील्ड्स हैं जो कि यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट को चूज़ करके. लेकिन मैं समझती हूँ कि इन चीज़ों की अवेयरनेस या इन चीज़ों के कोई ना कोई सब्जेक्ट बच्चों को एटलीस्ट 7-8 से थोड़ा सब्जेक्ट में डालनी चाहिए. बिल्कुल डालनी चाहिए. और यहाँ एक चीज़ मैं और कौसर, मुझे बहुत अच्छे पॉइंट पे याद आई. जैसे आप कैटेगरी वाइज बता रही थी कि जी डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या आपने कुछ इस तरह. अभी तक तो जी ये है कि साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, जी 3 आपने ये फैकल्टीज़ है ना, ठीक है, 3 उसमें. बिल्कुल. अच्छा, जब बच्चा पैदा होता है तो मुझे ऐसा लगता है हर घर में ये लगता है हमारे तो डॉक्टर पैदा हो गया. तो ये एक चीज़ है. थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ, फिर इंजीनियर पैदा होने लगे, फिर उसके बाद ये हुआ कि अब माहौल अल्लाह का शुक्र है बहुत चेंज है, बहुत डिफरेंट है, लेकिन फुकदान अभी भी है. बिल्कुल, बहुत सारी अभी भी अवेयरनेस नहीं है. और उसमें दोनों का हाथ है, टीचर्स भी और पेरेंट्स भी. यहाँ इसमें बच्चों का तो अभी कोई कसूर ही नहीं, आप बच्चों को बिल्कुल छोड़ दें, उन बेचारों को कोई कसूर नहीं है, ठीक है. अब होता क्या है कि उसकी बेस घर से स्टार्ट होती है कि जब बच्चा स्कूल में जा रहा है तो उनको ऐसा लगेगा कि शाम में उसने शायद MBBS करके वापस आना है. तुमने तो डॉक्टर ही बनना है. हर बच्चे ने डॉक्टर ही बनना होता है, सबसे पहले ही होता है. अच्छा, कुछ पेरेंट्स जो लाजमी सी बात है, या तो खुद उनको पता होता है और वो गुजर चुके होते हैं उस चीज़ से, तो वो बच्चों को, छोटे बच्चे को आप नहीं उसको कुछ पता होता ना. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन से ही उनका शौक होता है. यानी कुछ बच्चे जैसे कह रहे होते हैं ना, जी मैंने बड़े होके ये बनना है. इसका मतलब कि वो बच्चा चाहता है, ये उसकी ख्वाहिश है, और ऐसे बच्चे बन भी जाते हैं.
لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بیچارہ نہیں بننا چاہ رہا آپ اس کی بھی سنیں، ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ میں ایسے تمام ٹیچرز سے بالکل بھی مطمئن نہیں ہوں کہ جو مطلب ایک بڑی اچھی سی بات مجھے یاد آ رہی ہے. اس سوال کا جواب جو ہے نا ہم کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد، کیونکہ بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. جی ناظرین، تو پیرنٹس کو اپنی مرضی بچوں پہ تھوپنی چاہیے یا نہیں، یا ان کی مرضی سے کریئر چوز کرنا چاہیے؟ اس کا جواب لیں گے ہم چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، اور بات ہو رہی تھی بریک پہ جانے سے پہلے کہ کیا پیرنٹس کو اپنے مرضی تھوپنی چاہیے بچوں پر یا نہیں سبجیکٹ کو چوز کرنے کے لیے یا کیریئر چوز کرنے کے لیے. تو اس کا جواب دیتے ہیں بشرا صاحبہ سے. جی بشرا صاحبہ. جی، تو میں جو آپ سے جو ایک بات میں کہنا چاہ رہی تھی وہ یہ کہ پیرنٹس کے حوالے سے بھی یہاں میں ٹیچرز کو اس لیے تھوڑا سا کہوں گی کیونکہ دیکھیں اگر کوئی ڈاکٹر آ کے اور جسٹ ڈاکٹرز کی برائیاں ہی کرنے گنوانے آپ کو شروع کر دیں، ڈاکٹرز ایسے ہوتے ہیں، ڈاکٹر ویسے ہوتے ہیں، ڈاکٹر یہ کرتے ہیں، ڈاکٹر ایک تو اس سے یہ تاثر ہو جائے گا کہ اچھا پھر تو ڈاکٹرز ایک تو ہوتے ہی نہیں ہے، پھر دوسرا پھر یہ خود کیوں ڈاکٹر ہیں، یہ مطلب کچھ ایک عجیب سی ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے. بہت معذرت کے ساتھ ان ٹیچرز کو میں کہتی ہوں کہ آپ کو تو ٹیچرز بننے کا حق ہی نہیں ہے. شاید ہو سکتا ہے کچھ ٹیچرز کو برا لگے، لیکن آپ کو بالکل ٹیچرز بننے کا حق نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جسے کرنے کو کچھ نہیں ملتا وہ ٹیچر بن جاتا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں، اب ایسا لگتا ہے بعض دفعہ کہ کیا یہ تانا ہے؟ نہیں، دیکھیں اس کی ڈیپتھ میں آپ جائیں کہ اب کچھ لوگ، اب میں آ رہی ہوں پیرنٹس پہ یا لوگوں پہ. آپ نے سائنس لے لی، ٹھیک ہے، آپ نے کامرس سلیکٹ کر لی، آرٹس ہے آرٹس، اچھا کچھ نہ ہو تو پھر آرٹس لے لینا. ایک بات مجھے بتائیے کہ کیا ٹیچر، زیادہ تر ٹیچر جنہوں نے آرٹس لی ہوئی ہوتی ہے سبجیکٹس یا جو ماسٹرز کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اسلامک ہسٹری میں یا ایڈوانس اردو میں یا ایجوکیشن میں یا وٹ ایور اس طرح کے جو بھی ہیں وہ ٹیچرز بن رہے ہوتے ہیں. وہ آرٹ سے پڑھا ہوا ٹیچر ایک اسٹوڈنٹ بناتا ہے جو کہ آگے جا کے ڈاکٹر، انجینئر یا کچھ اور بنتا ہے. ویلیو کس کی ہے؟ کس نے سکھایا ہے؟ یہ وہی وہ تھا وہ جس نے آرٹ سے میٹرک کیا. اچھا اس چیز کو کیوں برا سمجھتے ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ میں، مطلب بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ تانا دیا گیا ہے کہ کسی نے اس کو یہ اچھا تم نے آرٹ سے لی ہے، مطلب اگر آپ نے ماسٹر کیا ہے سائنس میں یا ماس کام میں، میڈیا سائنس آج کل بہت ان ہے، نہیں سائیکالوجی میں تو دیکھیں اگر آپ ماسٹرز کریں گے تو ہمارے بہت سارے ایسے سو کالڈ سائیکیٹرسٹ پہلے سے بیٹھے ہوتے ہیں جو آپ نے اگر ابھی آپ نے فارم میں جسٹ اس نے لکھا ہے نا کہ جی میں نے سائیکالوجی میں ماسٹرز کرنا ہے تو وہ ابھی آپ کو ڈگری دے دیں گے کہ تم نے تو پاگل ہو جانا ہے تھوڑے دن بعد. اینڈ سیریسلی ایسا ہوتا ہے، وہ آپ کو پہلے سے ڈگری مطلب ان کو الہام آتے ہیں. پتہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگوں نے اس کو بہت ایزی لیا ہوا ہے، لیکن اب تعلیم کو اس طرح سے لیا ہی نہیں جا رہا. آرٹس کو جو سبجیکٹ ہے اسپیسیفکلی جو لوگوں کو بنا دیا کہ بھائی یہ تو بس آرٹس، اچھا آرٹ سے کیا ہے، اس کی وہ جو ویلیو ہے نا، کیونکہ دیکھیں ہر سبجیکٹ کی اپنی ایک الگ ویلیو ہے. بالکل. اور اس میں بھی بہت سارے ہمارے جو مائنر سبجیکٹس ہوتے ہیں، دیکھیں اس میں بہت سارے مائنر، اگر آپ کسی بھی ایک اسپیسیفکلی سبجیکٹ کو میجر بنائے ہوئے ہیں لائک ایجوکیشن ہے تو اس میں مائنر سبجیکٹ میں کوئی ہلکے سبجیکٹ نہیں ہے. سائیکالوجی ہے، میڈیا سائنس ہے، آئی آر ہے، بہت سارے ہیں. تو آرٹ سے پڑھا ہوا ٹیچر بھی ٹیچر ہی ہے، اس کی وہ ویلیو ڈاؤن کر دیتے ہیں اگر کسی نے ماسٹر میتھس میں کیا ہوا ہے یا سائنس میں کیا ہوا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ تو یہ بچوں کو نالج نہیں ہے، اس چیز کی اویئرنیس نہیں ہے کہ ہم اپنا کریئر چوز کس طرح کریں، کیونکہ اگر وہ اس سبجیکٹ سے بھی پڑھا ہوا ہے نا تو تب بھی تو وہ آگے جا کے کسی بھی آگے فیلڈ میں جا سکتا ہے. ضروری نہیں ہے وہ ٹیچر ہی بنے، وہ کسی اور فیلڈ میں بھی جا سکتا ہے. دیکھیں وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہی چیز جو بیسک ہوتی ہے نا، کہتے ہیں نا جو آپ بوئیں گے وہی کاٹنا پڑے گا. اب جب آپ نے فرام دا ڈے ون اس کو اتنا زیادہ ڈسٹرب کر دیا کہ جو انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، اچھا ایک ہمارے یہاں بڑی عجیب سی بات ہے کہ ٹیچرز بھی اس میں آج سارا پروگرام مجھے لگ رہا ہے ٹیچر میں اندر کا ٹیچر جو ہے نا ٹیچر بالکل ہم کریں گے کیونکہ لازمی سی بات ہے. میں نے ایکسپیرینس ٹیچنگ میں بھی ہے، پرنسپل شپ میں بھی ہے، ہر طرح سے. تو میں وہ ٹیچر رہی ہوں جس سے اکثر ٹیچرز ناراض رہتے تھے. اچھا اس کا ریزن یہ تھا کیونکہ میں پہلے یہ دیکھتی تھی کہ میرے لیے تو دیکھیں سارے بچے نا ایکول ہیں. میں ان ٹیچر سے ناراض رہتی ہوں جو فرسٹ اینڈ سیکنڈ بینچز پہ جو پوزیشن ہولڈر بچے ہوتے ہیں نا
انہوں نے ہر سوال ان سے پوچھنا ہوتا ہے. اچھا اگر پیچھے رو سے کسی خاموش, آپ کو کچھ نہیں پتا, تو یہ تو ہے ہی ڈفر. او مائی گاڈ, مطلب یہ ورڈ کسی بچے سے کہنا, آپ نے اس کی شخصیت ختم کر دی. آپ تو خاموش ہی رہیں, بس آپ تو چپ ہی رہیں, مطلب. اور اس سے بھی زیادہ بری چیز یہ کہ آپ ایک اسٹوڈنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے کلاس میٹ کو کسی بھی بات پہ اس کو پنش کرے, یا اس کے ساتھ اس کو مطلب کوئی بھی ایسا مس بیہیو ہو جاتا ہے, تو آپ نے سننی نہیں ہے کہ وہ اگر ایک بچہ, دیکھیں بدتمیزی اور شرارت دو الگ الگ چیزیں, ٹھیک ہے. اور یہ میرا بالکل میں دعوے کے ساتھ یہ چیز کہہ سکتی ہوں کہ جو بچہ شرارتی ہوتا ہے وہ بہت انٹیلیجنٹ ہوتا ہے, وہ بہت انرجیٹک ہوتا ہے, وہ ڈل نہیں ہوتا. کچھ بچے شائع ہوتے ہیں, خاموش ہو جاتے ہیں, یا یہ کہیں کہ آپ اتنے اچھے ٹیچر نہیں ہیں پھر کہ وہ بچہ آپ کو اپنا فرینڈ. میری نظر میں اچھا ٹیچر وہ ہے جس کی پوری کلاس فرینڈ ہے. بالکل, جسٹ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ یا لاسٹ, نو, پوری کلاس. بالکل. کہ وہ رول ماڈل سمجھے اپنے ٹیچر کو آپ کے سبجیکٹ میں, اور آپ کی کلاس میں اگر آپ کی اٹینڈنس کمپلیٹ ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو نظر کوشچنس, اگر آپ کی کلاس میں کوشچنس ہو رہے ہیں اور ہر بچہ پوچھ رہا ہے, اس کا کیا مطلب ہے کہ بچے آپ کو غور سے سن رہے ہیں. اگر مجھ سے کوئی بچہ سوال پوچھے اور میں اس کو وہیں ڈانٹ دوں گی پہلی دفعہ میں, اور میں توجہ دوں گی جی آپ جیسے اکثر ہوتا ہے نا, بس جی اب ایک کو پکڑ لیا ہم نے, اچھا وہ پھر صرف ماں باپ کی ہی نہیں, وہ اسکول کی بھی آنکھ کا تارا بن جاتا ہے. تو دوسرے بچوں کی وہاں کیا ہوتا ہے بچوں میں, وہ ایک وہ والی بات جو ہم نے ابھی کچھ دن پہلے ڈسکس کی تھی کہ جی ہم بھی تو اتنی فیس دے رہے ہیں. یہ دیکھیں غلط چیز ہم ٹیچرز ہی سکھا رہے ہیں آپ کی, ٹھیک ہے. اب وہاں آپ نے ایک بچے سے کہہ دیا کہ جی انہوں نے تو آگے جا کے بڑا قابل کچھ تم کچھ نہیں کرو گے زندگی میں, یا تم کچھ نہیں کرو گی, مرجھا جاتی ہے اس کی پرسنالٹی, بالکل آپ نے ختم کر دی. اچھا پھر وہ جب وہی بچہ گھر جاتا ہے, رہی صحیح کسر ماں باپ پوری کر دیتے ہیں. تم نے تو میری ناک کٹوا دی, تم تو کچھ نہیں کر سکتے, تم مجھے بتائیں کہ کیا مرضی جو تھوپتے ہیں نا. نہیں, میں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ جب آپ نے دیکھیں پروفیشن سلیکٹ کرنے کا ٹائم تو آفٹر یونیورسٹی یا کالج, یا کچھ بچے میٹرک کے بعد ہی اگر وہ جو ہے وہ گھر کے بڑے بن گئے بچے جیسے اکثر بن جاتے لیکن کرتے ہیں, اس کا انٹرسٹ پہلے سے نظر آ رہا وہ نظر آ رہا ہے. ہے. جب آپ نے اس کو چھوڑا کسی قابل ہے, مطلب آپ نے اس کو اس کی مرضی پوچھی کبھی بیٹھ کے کہ بیٹا اچھا آرٹ ورک, مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ نہیں کہ جی میں خود آرٹ لور ہوں یا میں آرٹ ٹیچر رہ چکی ہوں یا اس طرح. میں ہر سبجیکٹ کو میں نے پڑھایا الحمدللہ. آرٹ دیکھیں, نیچر, خوبصورتی, یہ کائنات کیا ہے, یہ سب اللہ تعالیٰ کا وہ آرٹ ورک ہے جو زندگی میں کوئی نہیں دنیا میں کر سکتا. آرٹ کر رہے ہوتے تو پیرنٹس کہتے ہیں اس میں تمہیں کیا بننا ہے, فارغ, بالکل فارغ ٹائم میں تم یہ فالتو کام کر رہے ہو. ارے بھائی دوسرے سبجیکٹ کو زیادہ ویلیو دی جاتی ہے, اور یہ واقعی میں دیکھا گیا ہے بہت سارے ان سبجیکٹ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ٹیچرز کو شکایت ہوتی ہے. پیرنٹس کرتے ہیں نا یہ چیز. دیکھیں ہر چیز کی, ہر سبجیکٹ کی, ہر چیز کی اپنی ایک الگ ویلیو ہے. بالکل. اچھا مجھے بتائیں, اگر کسی بچے نے ڈاکٹر بننا ہے, یا کوئی پیرنٹس جیسے جو یہ آرٹ پہ جو بچے بیچارے ہمارے ڈانٹ سن رہے ہوتے ہیں کہ ماما نے کام نہیں کرنے دیا, جب ان کو اسکیلیٹن ڈرا کرنا ہے, ٹھیک ہے, یا جب ان کو کوئی ڈائیگرام ڈرا کرنی ہے, تو پھر آپ اپنے بچوں کو کیوں ڈانٹ رہے ہوتے ہیں, یا پھر آپ ان سے کیوں کہتے ہیں کہ جی آپ نے بڑی نیٹنس, تو انجینئر بننا ہے, ڈیزائنر, تو پھر آپ کے جو آرکیٹیکٹ ہیں بیچارے تو پھر ایسے ہی گھر بنیں گے آپ, اگر آپ ان بچوں کو اتنی زیادہ ٹینشن دے دیں گے تو وہ کیسے. کیونکہ دیکھیں آرٹ ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ جس سے بچوں کا مائنڈ بلو کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ کی ہر چیز میں آرٹ ہے. اپنے سراؤنڈنگ وغیرہ دیکھیں تو دیکھیں کلرز کے بغیر دنیا کلر ایگزیکٹلی, اور کلر سے باقاعدہ علاج ہوتے ہیں بھائی. جی تھیراپیز, کلر سے تھیراپیز ہو رہی ہیں ڈفرینٹ ٹائپس آف, وہ کچھ. اور مطلب آپ لوگوں نے ایک, جیسے آپ نے کہا ایجوکیشن, اب ایجوکیشن میں اگر کوئی شخص ماسٹرز کر رہا ہے, اس میں میتھس بھی ہے, اس میں سائیکالوجی بھی ہے, اس میں سوشیولوجی بھی ہے, اس کے اندر میتھس کے علاوہ اردو, انگلش, مطلب ایچ اینڈ ایوری تھنگ جتنے سب, وہ ایک نچوڑ ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تو ٹیچر بننا ہے, مطلب ان کا آپ تھیسس کر رہے ہو, ٹھیک ہے, تو ان کا ہے, لیکن مطلب وہ کیا ہے, اس معاشرے کا حصہ نہیں ہے, یا وہ کوئی کسی اور
پلانٹ سے آئے اسی وجہ سے ان بچوں کو اس سبجیکٹ کی طرف جانے نہیں دیا جاتا, یا ان سبجیکٹس جنہوں نے چوز کیے ہیں اپنی لائف میں ان کو بالکل ایسے سمجھا جاتا ہے کہ بس اچھا, یعنی کہ جس میں کچھ نہیں ملنا, کہیں ایڈمیشن نہیں ملنا, اس نے آرٹس کر لیا. جی بالکل ایگزیکٹلی یہ سمجھا جاتا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. ان سب کی اپنی ایک ویلیو ہے, اور بچوں کو میں سمجھتی ہوں کہ اسکول کی ذمہ داری ہے کہ اگر گورنمنٹ اپنے اینڈ سے جو ہے وہ اس چیز کو سبجیکٹ میں چینجز نہیں لا رہی ہے, تو ہر اسکول کو میں سمجھتی ہوں کہ اپنے لیے ایک ایکٹیویٹی, ایک جیسے اسپورٹ ہے سبجیکٹ آپ کے اس میں ہے نا, آپ کے ٹائم ٹیبل میں ہوتا ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن روٹین میں ہوتا ٹیچر ہے نہیں ہوتی. جی, لیکن کیا ہے کہ اس میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح سے آپ کو بچوں کو ایک کلاس دینی چاہیے کہ پراپرلی آپ کو سمجھایا جائے کہ ہاں بیٹا یہ بہت ساری چیزیں ہیں, یہ بہت ساری فیلڈز ہیں کہ جو آپ کی لائف میں آگے اس کا اثر ہوگا. دیکھیں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ایک ایسا ان فیوچر اگر انشاءاللہ آگے ہوا تو مطلب میرا جو اپنا ہے, اور میں جو کہنا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ جب بچہ ماں کی آغوش سے نکل کے اس قابل ہوتا ہے کہ جی وہ اسکول گوئنگ جو ہے وہ اس قابل ہو جاتا ہے, تو ماں اور باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے بچے کا انٹرسٹ کیا ہے. پہلی بات اس کی شخصیت کیسی ہے, تھوڑا تھوڑا سا ہوتا ہے نا. اچھا, اس کو انہینس کرتی ہے اس کی ٹیچر. ٹھیک ہے, آپ جائیں. اب ہمارے یہاں جو پی ٹی ایم ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں, پی ٹی ایم میں یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیچر ہے وہ تو بیچاری 7 بجے سے جا کے بیٹھ گئی چیئر پہ. اب پیرنٹس کچھ آ رہے ہیں, اس میں اچھے بھی ہیں, ایسا نہیں کہ پیرنٹس ناراض ہو جائیں گے, ورنہ اچھے بھی ہوتے ہیں کہ جو واقعی جو دیکھیں کر رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ صرف آٹے میں نمک والے ہوتے ہیں. اور زیادہ تر تو یہ آ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں جی وہ ہم گزر رہے تھے, لائن جلدی سے دے دیں جو بھی ہے. تو آپ نے اپنے بچے کی شخصیت کے متعلق کچھ نہیں پوچھا. وہاں بیٹھ کے آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے, ٹیچرز کو بھی, اور پھر اسکولز میں بھی یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ جی ان کے اسٹوڈنٹ کا انٹرسٹ کس میں ہے. بالکل. جی بشرا صاحبہ, آئی ہوپ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس پر ہم انشاءاللہ دوبارہ ضرور ایک پروگرام کافی جلدی یہ لگ رہا ہے کہ ہم نے کچھ بات ہی نہیں کی ہے. ایگزیکٹلی, بہت باتیں ہیں اس پر کرنے کے لیے. جی تو ناظرین, آئی ہوپ آپ لوگوں کو ہمارا پروگرام آج کا ضرور پسند آیا ہوگا, کیونکہ دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں, اور بلکہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہر بچے میں, ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے ایک کوالٹی ضرور دی ہوتی ہے جس کو پیرنٹس, ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ کو خود جج کرنا چاہیے, سمجھنا چاہیے, اور ہر کسی کے حساب سے اس کو اس کا کریئر چوز کرنے دیجیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویک, سیم ڈے, سیم ٹائم, سیم چینل. جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.